Welcome to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I'm Abid Amanwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. Our today's topic is readers are leaders. यानी जो पढ़ते हैं, जो मुताला करते हैं, वो लीडर होते हैं. मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज गेस्ट स्पीकर जाता रहा हूँ. IBA और कराची और हैदराबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में गेस्ट स्पीकर जाता रहा हूँ. और इसी सिलसिले में मैं बहुत दफ़ा मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची की जो माजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैं बहुत दफ़ा एज गेस्ट स्पीकर भी गया हूँ. मैंने वर्कशॉप भी वहाँ की है और उनकी पूरी यूनिवर्सिटी के लोगों को भी मैंने जो है वो प्रेजेंटेशन दी है उनके हॉल के अंदर. तो वहाँ पर जो उनके वाइस चांसलर थे डॉक्टर अब्दुल वहाब, जो एक ज़माने में IBA के होते थे और उन्होंने IBA का स्टैंडर्ड बहुत हाई किया था. फिर उसके बाद कराची वहाँ से रिटायर होकर कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने और वहाँ से फिर रिटायर होने के बाद मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी के वो हुए. उन्होंने एक बोर्ड लगवाया होता था जगह जगह अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे बोर्ड लगा होता था जिसके ऊपर होता था रीडर्स आर लीडर. यानी आप अपने अतराफ देख लीजिए, जो लोग आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी नज़र आते हैं आपके सोशल सर्कल के अंदर, आपके फैमिली फ्रेंड्स के अंदर, आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, वो आपको रीडर्स नज़र आएंगे जिनका मुताला होता है. आप दुनिया के टॉप के लोग देख लीजिए, चाहे आप बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से देख लीजिए, इंडस्ट्री के हवाले से देख लीजिए, इन्वेंशन के हवाले से देख लीजिए, आप या शोबिस में देख लीजिए, आप सबको रीडर्स पाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, पढ़ते लिखते लोग होंगे. ठीक है. अब इसके अंदर आप आइए, आप इस वक्त अगर हम देखें तो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है जिसका बहुत बड़ा सेटअप है, वो एलन मस्क है. उसकी गाड़ियों की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों व्हीकल्स की जो कंपनी है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी. उसके अलावा इस टेस्ला के नाम से, इसके अलावा जो है स्पेस एक्स, यानी जो नासा वाला काम है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट इतनी पावरफुल गवर्नमेंट होकर करती है, वही वो करता है. और एक स्टेज के ऊपर नासा को अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा और उन्होंने एलन मस्क को कहा कि आप अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दो. उसने कहा नहीं, मैं अपने टाइम से ही अपना स्पेस का काम करूंगा, मेरा जो वो है वो टाइम पे ही जाएगा जहाज़ और रॉकेट जो है और स्पेस में. तो वो उसको आप देखिए, वो रोज़ाना 2 किताबें पढ़ता है. ठीक है. अब आप एक दूसरे को देख लीजिए, बिल गेट्स को देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट गूगल मास्टर, आप देख लीजिए, उसकी आदत है पढ़ने की, वो बहुत पढ़ता है. फिर आप दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को देख लीजिए, जिसका स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा दुनिया में इन्वेस्टमेंट है और सबसे ज़्यादा इस हिसाब से वो अमीर इमारत के लेवल पे हो है, वार्नेट बुफे, वो भी पढ़ता है. तो आप इसमें देखिए, आपके अतराफ जो लोग होंगे उनको भी देखिए. हम ज़्यादातर इंटरेक्टिव होते हैं शोबिस के लोगों से. आप शोबिस के स्टार्स को देख लीजिए, वो भी आपको पढ़े लिखे नज़र आएंगे और मुताला करते रहे. ये पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि PhD किया हुआ, बहुत सारी डिग्रियां ली हुई हैं, लोकल भी इंटरनेशनल नहीं. उन्होंने किसी ने भी ऐसी लंबी चौड़ी डिग्रियां नहीं ली हुई. ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर है तो सिंपल है मास्टर्स या BA या बस यहाँ तक है, या मैट्रिक इंटर है. लेकिन उसने मुताले का काम अपनी सारी उम्र जारी रखा और उसकी वजह से वो कुछ कहीं से कहीं पहुंच गया. आप दिलीप कुमार को देख लीजिए, आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, आप संतोष कुमार, हमारे एक यहाँ के लोकल थे, सबिया खानम के हस्बैंड, और बहुत अर्ली एज में वो हो गई थी. वो बहुत पढ़ाई कर वो थे, नीलाम घर में एक दफ़ा आए थे, सारे सवालों के जवाब सही दे दिए थे. और उस ज़माने में बाइक या गाड़ी की पता नहीं क्या मिलती थी और उन्होंने जो है ना वो गरीबों के लिए डोनेट कर दी थी. बहुत इंटेलिजेंट. आप तारिक अजीज़ को देख लीजिए, कितना मुताला है. आप उमर शरीफ को देख लीजिए, आप मोइन अख्तर को देख लीजिए, आबदा परवीन को देख लीजिए. आप शोबिस के जितने भी हीरोज़ को देखेंगे, जिनको भी आप बहुत आगे देखेंगे, वो लोग हैं जो पढ़ते हैं. अब आप आइए इंटेलेक्चुअल्स की तरफ.
میں بہت سارے انٹلیکچوئل سے ملا ہوں, میں نے انہیں نزدیک سے دیکھا ہے. وہ سارے جو تھے بہت بڑی ڈگریوں کے مالکان نہیں تھے, بہت زیادہ پی ایچ ڈی یا کسی نے پی ایچ ڈی نہیں کیا ہوا, اور کسی نے بھی کسی سبجیکٹ میں ڈاکٹریٹ نہیں کی تھی. ماسٹرز بھی بہت کم تھے, ایک آدھ کوئی ان میں سے ماسٹرز تھا, باقی نارمل اسکولنگ کی بھی تھی, بہت زیادہ پڑھے, لیکن ساری عمر مطالعہ کیا اور بڑا مختلف طریقے کا مطالعہ کیا. اس میں سب سے بڑا نام اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر اس انٹلیکچوئل سائٹ میں تو وہ فیض احمد فیض کا ہے. میں ان سے کالج کے زمانے کے اندر ان سے انٹرویو لینا تھا کالج کے میگزین کے لیے, کیونکہ میں کالج کا پریزیڈنٹ تھا, تو میں ان کے پاس بار بار جاتا تھا اور ان سے انٹرویو لیتا تھا. میرا ان سے بڑا انٹریکشن رہا. وہ اس زمانے میں کراچی پی ایس میں رہتے تھے. کراچی کا ایک عبداللہ ہارون کالج تھا, اس کے پرنسپل تھے. اس کے بعد میں ان سے بہت دفعہ ملا ہوں. اردو ڈائجسٹ کے جو مالک ہیں الطاف حسن قریشی, بہت لرنڈ آدمی. آپ دیکھیے انہوں نے اردو ڈائجسٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سب سے پہلا پاکستان کا جو ڈائجسٹ تھا وہ اردو ڈائجسٹ تھا, کہاں سے کہاں پڑھا دیا اور وہ پہنچا دیا, اور وہ اسی کے آدمی. اسی طرح سے میں رئیس امروی سے ملا ہوں بہت دفعہ. اسی طرح سے میں جان ایلیا سے ملا ہوں. ایک اور پاکستان کے بہت بڑے فلاسفر تھے جو اپنے ریٹائرمنٹ تک اس کے جنگ اخبار کے ایڈیٹر رہے. جنگ اخبار کا ایڈیٹر ہونا بہت بڑی بات تھی, کیونکہ سب سے زیادہ جو اخبار پاکستان کے اندر جس کی سرکولیشن رہی ہے ہمیشہ وہ جنگ اخبار ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچے. ان کو ایک اور میں نام آپ کو بتاؤں, ان سے میری 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے. ایک صاحب تھے شاہ بلیغ الرحمان, بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. ریڈیو سے ان کا ایک ریگولر پروگرام سارا سال آیا کرتا تھا, ہماری کہانی تاریخ کی زبانی. ان کا مطالعہ بہت زیادہ, سمپل سے آدمی تھے. میری ان سے 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد ٹی وی کے اوپر ان کا یہ پروگرام چلنے لگا. وہ بھی عرصے تک ان کا پروگرام ہر سال ایک خاص موقع پہ یا ربیع الاول یا روزوں پتہ نہیں کس وقت آتا تھا, بہت پرانی بات ہو گئی, مستقل آتا تھا. میرے ایک ملنے والے ہیں شفیع, اب ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کا نام تھا شفیع اسٹیل والا. اور اگر کراچی کے لوگ جو سائٹ ایریا سے واقف ہوں گے, وہاں سیمنس چورنگی کے اوپر ایک ایس ایس چیمبر ہے, ایس ایس مینس شفیع اسٹیل والا. ان کے گھر پہ ایک دفعہ انہوں نے پروگرام رکھا تھا اور مجھے بھی بلایا ہوا تھا. وہاں میری بریق الدین صاحب سے ملاقات ہوئی 1-on-1, اور وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے تھے. اور آپ دیکھ لیجئے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ لیڈرز تھے, جو اپنی پڑھائی کے اندر لیڈر تھے. وہ انہوں نے مستقل مطالعہ کیا اور اس مطالعے کو انہوں نے اپلائی کیا. آپ دیکھیے کہ دوسرے لوگوں سے یہ سب سے آگے تھے, یہ لیڈرز تھے. اسی طرح میں بہت سارے بزنس لیڈر سے واقف ہوں. میری بزنس لیڈر سے دنیا جتنے بھی پاکستان کے ٹاپ لوگ ہیں ان سے ملاقات ہو چکی ہے. اس میں احمد داؤد صاحب بھی ہیں داؤد گروپ کے, اور حنیف آدم جی بھی ہیں, اور اس کے علاوہ اور شون کے مالک, اور بہت سارے گروپس کے میرے بہت کلوز تعلقات رہے. میں نے ان کے ساتھ بالکل دوستانہ اور بے تکلفانہ میرے تعلقات. وہ زیادہ تر مجھ سے عمر میں بڑے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے اپنی تعلیم نے کانفیڈنس ہے. میں بہت دولت مند نہیں رہا, میں کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں رہا, لیکن مجھے میری تعلیم نے کانفیڈنس دیا, اور میں ہمیشہ مطالعہ کرتا ہوں اور لیڈر رہا ہوں اپنے زمانے کے اندر. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے یا آپ نے بی کیا ہوا ہے, آپ نے اوپر سے ایم ایس کر لیا, آپ نے اسپیشلائزیشن کر لی اور اس کے اندر آپ بہت آگے کی. نہیں, میں اپنے ایک چیئرمین کی بات کرتا ہوں. میں نے 73 کے اندر ان کے پاس 22 سال کی عمر میں میرا خیال ہے کہ ہاں 22 سال کی عمر تھی میری, 74 کی بات ہے, 23 سال کی عمر تھی. میں نے ان کو جوائن کیا تھا اور ان سے مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا. وہ میرے مینٹر کے طور پر ہیں, تو ان کا ذکر میں اس میں کروں گا. وہ سمپل ایم اے تھے, فیکٹری کی کنسٹرکشن, انسٹالیشن, یہ 50s کے اندر کنسٹرکشن اور ریڈکشن ہوئی تھی ان کے, اور انہوں نے اس کے اندر وہ سارا کچھ کیا. اور کوئی 8-10 پروڈکٹ تھی مختلف طرح کی, مختلف پروسیسز سے, وہ ہر پروسیس سے واقف تھے, ہر چیز سے واقف تھے, کیونکہ وہ ٹیکنیکل میگزین بھی پڑھ رہے ہوتے تھے, ڈیلی جو ڈان اور بزنس ریکارڈر بھی پڑھ رہے ہوتے تھے, اور اس کے علاوہ بہت سارے میگزین آتے تھے اور جس کو وہ پڑھتے تھے اور اپنا کام بھی کرتے تھے. انہوں نے ٹائم مینجمنٹ بڑی اچھی رکھی ہوئی تھی. صبح
صبح 8 بجے فیکٹری کے اندر آ جاتے تھے اور فجر اور اس کے درمیان بھی پڑھنا ان کا چلتا تھا, رات کو بھی پڑھنا ہوتا تھا, دن میں بھی جب ان کے پاس پریشر نہیں ہوتا تھا تب بھی پڑھنا ہوتا تھا. اور ان کے جو بڑے صاحبزادے تھے انہوں نے NED سے BE کیا ہوا تھا میکینیکل کے اندر, اور اس کے بعد پھر انہوں نے MS کیا ہوا تھا امریکن کی کارنل یونیورسٹی سے. لیکن ٹیکنیکلی وہ ان کے جو فادر تھے وہ ان سے بہت آگے تھے. جہاں ان کی نالج اور ٹیکنیکلٹیز ختم ہوتی تھی وہاں ان کے فادر کی سٹارٹ ہوتی تھی, جبکہ وہ سمپل ماسٹرز تھے. اس زمانے میں سلک مل کا بہت رواج تھا. پاکستان میں سب سے بڑی انڈسٹری جو تھی 70 وغیرہ کے ایرا میں وہ سلک ملز تھی جس کے اندر یہ ریشمی کپڑا بنتا تھا, جینٹس کا بھی بنتا تھا اور لیڈیز کا بھی بنتا تھا. ہزاروں فیکٹریاں تھی پاکستان کے اندر. سب سے بڑی ایسوسیشن اگر کوئی پاکستان میں اس وقت تھی, ایپٹما سے بھی بڑی تھی, تو وہ آل پاکستان سلک ملز ایسوسیشن تھی جس کے وہ برسوں چیئرمین رہے. بڑے بڑے لوگ ان سے وہ ڈسکس کرتے تھے. ایک زمانے کے اندر میں اس کا FPCCI کے اندر ایک کمیٹی ہوتی تھی پاک ڈچ, اس کا میں ڈائریکٹر ہوتا تھا اور ممبر بھی تھا اس کا کمیٹی کا. تو میرا FPCCI یعنی فیڈریشن آف پاکستان فیڈریشن آف چیمبر اینڈ کامرس انڈسٹری, اس کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے جو وائس چیئرمین تھے بھائی وہ ان سے گائیڈنس لیتے تھے, ان سے پاس آ کے گائیڈنس لیتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا میں اور آپ کو دوں, کراچی میں جو انڈس یونیورسٹی ہے اس کے جو مالک تھے وہ ان کی بھی اس زمانے میں سلک ملز تھی اور وہ اس کے وہ تھے. تو اتنا بڑا پورٹ فولیو لے کے چلے صرف اس کی وجہ سے, اور لوگ ان سے پاس مشورے لینے آتے تھے, ٹیکنیکل مشورے بھی لینے آتے تھے, پروڈکٹ کے حوالے سے, پروڈکشن کے حوالے سے, گورنمنٹ کے معاملات کے حوالے سے لینے آتے تھے. ان کے جو ایسوسیشن کے سیکرٹری تھے وہ ان کے پاس آتے تھے مشورہ لینے کے لیے, گائیڈنس لینے کے لیے. اور اگر گورنمنٹ کے حوالے سے کہیں ریپریزنٹیشن کا کوئی لیٹر بنانا ہوتا تھا وہ ان سے بنواتے تھے. تو آپ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, only because of reading. تو جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں وہ ریڈرز ہوتے ہیں. تو آپ نے اگر کوئی اپنی فیلڈ کے اندر آگے جانا ہے تو آپ ریڈر بنیے. اگر آپ ریڈر بنتے ہیں تو آپ دوسروں سے 10 گنا زیادہ ارن کریں گے, چاہے آپ جاب کر رہے ہوں چاہے آپ بزنس کر رہے ہوں. آپ کے جو کمپٹیٹر ہیں ان سے آپ 10 گنا زیادہ ارن کر رہے ہوں گے. اور اگر آپ 2 گھنٹے روزانہ مطالعہ کریں, اسکلس اپنی ڈیولپ کریں, اور وہ بڑا آسان ہے. آپ اپنے ٹریولنگ ٹائم کو لرننگ ٹائم بنا لیجئے نا. میں 2007 کی بات ہے, اللہ نے مجھے حج کی سعادت عطا فرمائی. اس زمانے میں میری ایک ورک شاپ 2 دن کی PC کے اندر تھی. میں اس کے لیے بڑا بزی تھا, مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. پھر آفس کا بھی چکر لگانا, ورک شاپ کا بھی کرنا, پھر لائبریریوں میں بیٹھنا, پڑھنا, تیاری کرنی. کیونکہ 1 گھنٹے کی ٹریننگ کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی 100 گھنٹے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے بھائی. وہ 2 دن کی ٹریننگ تھی, فل ڈے کی, جس کو ایک بندے نے اب وہاں سے سعودی عرب سے خاص طور سے آیا تھا ایک بندہ جو اٹینڈ کر کے, وہ صرف ورک شاپ اٹینڈ کرنے آیا تھا, اور ورک شاپ ختم کر کے اگلے دن صبح وہ واپس فلائی کر گئے. تو ان دنوں میں مجھے حج کے حوالے سے میرے کو کچھ بھی نہیں پتہ لگ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہیں کروں. میرے پاس بہت ساری بکس تھیں, گورنمنٹ نے بھی دی ہوئی تھی بک, مختلف جگہوں سے ملی تھی, گھر پہ آلریڈی تھی, مجھے ٹائم ہی نہیں ملا. میں نے کیا کیا, 2 کیسٹس تھیں اور گاڑی میں لگا کے سنتا رہا. وہ دونوں کیسٹس جس وقت بھی ٹریول کرتا تھا سنتا تھا. اسی ٹریولنگ کے اندر میں سیکھ گیا. تو بھائی آپ بھی ٹریولنگ کے اندر سیکھ جاتے ہو. ایک اور یہ چیز کہی جاتی ہے کہ اگر آپ نے سیکھا نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بندہ سیکھ رہا ہو, مستقل سیکھ رہا ہو, جب آپ مقابلے پہ اس کے آئیں کسی انٹرویو میں, کسی کمپٹیشن کے اندر, تو وہ جیت جاؤ, آپ ہار جاؤ. تو اس لیے آپ کو جو ہے مستقل لرننگ رکھنی چاہیے. آپ دیکھیے دنیا پہ جس نے پچھلے 200 سال کے اندر دیکھیں, اس نے سب سے زیادہ جو حکومت کی ہے, سب سے زیادہ ایڈوانس جو تھا وہ انگلینڈ تھا. ہر معاملے کے اندر ایڈوانس تھا انگلینڈ. آپ اس کو دیکھ لیجئے, اس کے جتنے پرائم منسٹرز ہیں اس کو آپ چرچل کو دیکھ لیجئے, دوسروں کو دیکھ لیجئے, سارے پڑھنے والے تھے. امریکن صدر کو دیکھ لیجئے, آپ کسی پیریڈ کے بھی صدر کو ابراہم لنکن کو دیکھ لیجئے, یا دوسرے لوگ جو اس کے بعد تھے, آپ سب کو دیکھ لیجئے. سب آپ کو جو ہے وہ سب پڑھنے والے ملے. ابھی باراک اوباما گیا, وہ کس وجہ سے صدر بنا تھا؟ صرف پڑھائی کی وجہ سے, لرننگ کی وجہ سے, ریڈنگ کی وجہ سے. تو ریڈنگ اتنی. اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر وہ جو ہے اگر ماسٹرز کیا تو ہی آپ پڑھ سکتے ہو. نہیں بھائی, اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا
تو بھی آپ پڑھ سکتے ہو، بشرطے کہ آپ کو پڑھنا لکھنا آنا چاہیے. اگر آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو آپ سیکھ لیجئے. پہلے کیا ہوتا تھا، گھروں میں تعلیم کا ماحول ہوتا تھا، پڑھنے پیپر وہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں بھی بچوں کا جنگ آتا تھا، ہر اتوار کو آتا تھا. میں اور میری بڑی بہن ہم لوگ اتوار کو پڑھتے تھے. باقی بڑے بھائی اس سے بڑے ہو چکے تھے، ان کا وہ ایریا نہیں تھا. باقی چھوٹے بہن بھائی ہم دونوں پڑھتے تھے. ہماری لرننگ اور ہماری جو پروگریس ہے وہ بہت زیادہ ہوئی. وہ بھی ٹاپ کرتی رہی ہمیشہ. میں بھی اللہ کا شکر ہے ہر معاملے میں بہتر رہا ہوں. اور اس زمانے میں ایک آنا لائبریری ہوتی تھی ہمارے یہاں، لائبریری سے بکس آتی تھی اور وہ ایک دن میں پڑھنی ہوتی تھی، کیونکہ جیب خرچ اس زمانے میں ایک آنا میکسیمم کسی کو ملتا تھا. اچھے لوگوں کو، اچھے گھرانوں کے اندر جو دولت مند تھے، ایک آنا ملتا تھا. سن 60 کی بات ہے. میری بہن جو ہے رضیہ بٹ کے ناول پڑھا کرتی تھی، وہ بہت موٹے ہوتے تھے تو وہ مجھے ملتا ہی نہیں تھا، وہ پڑھتی تھی. اور اگر کبھی تھوڑا بہت میں نے کچھ ورک گردانی کی تو میرا دل نہیں لگا. میرے بڑے بھائی جو ہے وہ اس کا ابن صفی کا پڑھتے تھے، اور وہ ہوتا تھا ابن صفی ہمارے گھر کے پاس رہتے تھے، کیونکہ ناظم آباد بہت پوش ایریا تھا اس زمانے میں. ساتکین سے بھی میں نے انٹرویو، وہ اپنا کالج میگزین کا ٹائٹل رکھا ہے، وہ ہمارے محلے میں رہتے تھے اور انہوں نے فری لکھ کے دیا، بنا کے دیا تھا ٹائٹل. اور وہ بھی پڑھائی میں بہت اچھے تھے. آپ ان کی آج بھی دیکھ لیجئے، ساتکین کی جو ہے نا بڑی بڑی گیلریز کے اندر آپ کو ٹاپ کی جگہوں پہ ساتکین کی وہ نظر آئے گی. ہمارے محلے میں رہتے تھے. ان کی بھتیجے تو انہوں نے غالباً شادی نہیں کی تھی. بڑے بھائی کی بیٹی میری بڑی بہن کے ساتھ کلاس فیل ہوتی، وہ پڑھتے تھے. تو میں اس کے اندر ایک اور مثال دوں گا کہ اگر آپ کہیں کہ جی تعلیم ہی ضروری ہے، ڈگری ہوگی تو آگے مطالعہ کریں گے، نہیں. میرے فادر جو ہے وہ زیادہ پڑھ نہیں سکے تھے، اور انہوں نے چوتھی کلاس کے اندر اول آئے تھے اپنی کلاس کے اندر، اور وہ سرٹیفکیٹ آج بھی ہمارے پاس پڑا ہوا انڈیا کے اندر تھے وہ. اور میرے دادا چونکہ وہ بہت فائنسٹ آرٹسٹ اور کرافٹ مین تھے، وہ سیمنٹ سے بلڈنگوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، مساجد کے اوپر، حویلیوں پہ اور محلوں کے اوپر جو ہے وہ پھول بوٹے بھی بناتے تھے، بڑے خوبصورت بنتے تھے. اور ان کے شاگرد بھی بہت سارے تھے، اور ان کا کوئی کمپٹیٹر نہیں تھا انڈیا کے اندر. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، جو ہے مزاروں پہ آیتیں وغیرہ لکھتے تھے. کہاں ہوشیار پور ہمارا علاقہ اور کہاں لاہور دادا دربار کے اوپر انہوں نے آ کے جو کام کیا تھا. ابھی تو سنگ مرمر کا مزار ہے، اس سے پہلے جو وہ مزار تھا ہمارے یہاں تصویر بھی ہوتی تھی، پاکستان بننے سے پہلے وہ وہاں پہ بھی لے کر آئے. تو پورے انڈیا میں انہیں لے کے جایا جاتا تھا. اور وہ ماشاءاللہ بہت دولت مند تھے، کیونکہ ان کو ایک تو ان کی جو پرائز تھی وہ بہت زیادہ تھی، جو سروسز چارجز سے وہ بہت زیادہ تھے. دوسرا، لوگ خوش ہو کے ان کو بڑا انعام دیتے تھے، کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے بہتر ہوتا. تو اپنے ہر کسٹمر کو انہوں نے ڈیلائٹڈ کیا. لیکن اسی سلسلے کے اندر ان کو وہ عراق ان کو بلایا گیا. وہ عراق گئے. غالباً عبداللہ جو محترم گیلانی صاحب ہیں، ان کا عبد القادر گیلانی صاحب، ان کے مزار پہ کام کرایا گا. انہوں نے انڈیا کے اندر جو ہے وہ سیرامک کے برتن بنتے دیکھے. وہ انٹیلیجنٹ تھے، وہ ایک دم سمجھ گئے کہ یہ کیسے بنتے ہیں. آ کے انڈیا واپس آئے تو اس کا کام شروع کر دیا. اپنی ساری دولت اس کے اندر پھونک دی، اس فیکٹری کے اندر. اور ظاہر ہے ہر فیکٹری میں کچھ ٹائم لگتا ہے نا. تو اس وجہ سے میرے فادر کو، چونکہ ان کے ایک بڑے بھائی تھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور زمانے میں ٹی بی بہت زیادہ عام تھا دنیا کے اندر، تو اس کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ان کو جو ہے اس کے اندر کام کرنا پڑا میرے فادر کو، اور وہ وہاں کام کرتے رہے. اور ہم نے دیکھا میرے فادر کے پاس جو ہے بہت ساری کتابیں تھیں، اور وہ کتابیں پڑھا کرتے تھے. حالانکہ ان کا بزنس ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. وہ فجر کے بعد اپنی سائٹس کے اوپر نکل جاتے تھے. ایک وقت میں کئی سائٹس ہوتی تھیں. تو لیکن آنے کے بعد پڑھتے تھے. کتابیں بھی بہت ساری تھیں، بہت سارے میگزینس آیا کرتے تھے، اخبار بھی پڑھتے تھے، میگزینس بھی پڑھتے تھے. پیریوڈیکل کئی میگزین آتے تھے. نقاد آتا تھا جو آج کا مشہور علمی میگزین ہے، جو بہت ٹیکنیکل اردو لینگویج کے اندر ہوتا تھا. نیاز فتح پوری صاحب لکھتے تھے، وہ بھی ہمارے گھر کے پاس رہتے تھے ناظم آباد کے اندر. ان کا وہ ہوتا تھا، وہ بھی پڑھتے تھے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، وہ بزنس میں بہت آگے تھے ماشاءاللہ. اور جو آرکیٹیکٹ انجینئرز ہوتے تھے ان کو گائیڈ کرتے تھے، ان کی کریکشن کرتے تھے، اور بزنس بہت زیادہ وہ تھا. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو تعلیم آتی ہے اس کے ساتھ عاجزی آتی ہے. ایک گرو کا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس جیسے جیسے تعلیم آئی
میرے میں عاجزی آتی چلے گی. عاجزی آئی تو میں نے اور پڑھا تو اور میرے میں عاجزی آئی. تو تعلیم اور عاجزی کا چوٹی دامن کا ساتھ ہے. تو میرے فادر میں بھی عاجزی تھی, بڑی اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے تھے. اور میں جو اپنے مینٹر جو ہمارے چیئرمین تھے گروپ کے ان کی میں آپ کو عاجزی کی بتاؤں, ان کا بہت ہائی لیول تھا, بہت دولت مند تھے, بہت بڑا بنگلہ تھا ان کا جہاں وہ رہتے تھے. اور وہ چودھری محمد علی جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے, ان کے وہ بھتیجے لگتے تھے. اور اس زمانے میں جو ان کے جو وہ تھے آرمی چیف جو تھے وہ ایوب خان تھے, جنرل ایوب خان آرمی چیف تھے. تو ایوب خان کے صاحبزادے گور ایوب جو عمر ایوب کے فادر تھے وہ ہم عمر تھے. اور وہ چونکہ پرائم منسٹر ہاؤس ان کا بھی جانا ہوتا ہوگا, تو ایوب خان کی فیملی بھی, ایوب خان بھی آتے ہوں گے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر, اور ان میں دوستی ہو گئی. تو انہوں نے صرف ایک گھڑی قیمتی جو دونوں نے مل کے لی تھی, ایک گھڑی سیم گھڑی لی تھی گور ایوب نے, اور یہ ان کے پاس قیمتی چیز تھی. باقی بڑے سادہ سے رہتے تھے. میں ایک آپ کو اور دکھاؤں, میرے ساتھ ایک دفعہ وہ اسلام آباد گئے. ہم اسلام آباد, مجھے وہ سکھانے کے حساب سے 1980 کی بات ہے, تو وہ چونکہ مجھے سکھاتے رہتے تھے, تو میرے کو منسٹریز وغیرہ کے ساتھ میری کورسپونڈنس تو ہوتی تھی, لیکن میں نے کبھی وزٹ نہیں کیا تھا. تو وہ مجھے 80 میں لے گئے, کہنے لگے یار اب ایسا ہے کہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں, ملوا دیتا ہوں سب سے, اب آپ خود اسلام آباد جائے کرو. بعض دفعہ میں ہفتے میں 2 دفعہ اسلام آباد گیا ہوں, اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں گئے. ایک ہی دفعہ میرے ساتھ گئے, اس کے بعد انہوں نے ایسا سکھایا, ایسا سمجھایا. اور ہم واپسی کے اندر وہاں سے جو ہے بائی روڈ لاہور آئے, اور گجرانوالہ سے ہوتے ہوئے وہاں ہمارا ایک یونٹ تھا, وہاں آئے, وہاں سے ہم لاہور آئے. لاہور میں ہمارا ایک اور یونٹ تھا ہمارے گروپ کا, اس کے اکاؤنٹس مجھے چیک کرنے تھے اور گجرانوالے چیک کرنے تھے. تو ہم لوگ بائی روڈ وہاں سے آئے, اور وہاں سے پھر جو ہے وہ ہم نے کراچی بائی ایئر. جب ہم لاہور پہنچے تو ہماری حالت بری ہو گئی تھی, کیونکہ صبح ہم اسلام آباد سے نکلے تھے, گجرانوالے لنچ کیا ہم نے, پھر وہاں پہنچے, رات کو ہم پہنچے. تو ہماری بکنگ جو وہ تھی وہ اس کے اندر تھی, فلیٹیز کے اندر ہماری بکنگ تھی. وہ آئے ہیں, نہانے کے لیے گئے, نہا کے نکلے تو اپنے کپڑے دھو کے لے آئے. کہنے لگے یار میں عادی ہوں اس کا. تو اس بندے میں کتنی سادگی تھی, جبکہ گھر میں نوکر چاکر فل ٹائم ان کے 24 گھنٹے کے نوکر چاکر ملازم تھے. تو عاجزی تھی. تو آپ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ میں عاجزی آتی چلے جائے گی. تو آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, تو صرف ایک ہی چیز ہے اس کی کہ آپ پڑھیں. جیسے جیسے آپ پڑھیں گے آپ میں عاجزی آئے گی. اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بہت سے لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں, عاجزی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے. کس لیے پڑھتے ہیں؟ مجھے جاب مل جائے, مجھے اچھے خاندان میں رشتہ مل جائے, اب میرے سب بہن بھائی پڑھے لکھے ہیں تو میں بھی کسی طرح ڈگری ہولڈر ہو جاؤں, یا مجھے الیکشن لڑنا ہے, مجھے اس کے لیے یہ کنڈیشنز ہیں, تو اس لیے وہ پڑھتے ہیں. تو بھائی جو اس لیے پڑھتا ہے نا, تو وہ صرف رٹا لگا کے پڑھتا ہے, اس کے اندر علم نہیں آتا. وہ علم کو جو ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے اور کلی کر دیتا ہے, گرگل کرتا ہے, وہ جذب نہیں کرتا اپنے اندر, اس لیے وہ بہتر نہیں ہوتا. تو آپ علم کو علم کے طور پہ کوشش کیجئے, دیکھیے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور اگر 2 گھنٹے آپ علم حاصل کرتے رہے تو آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. ترقی کا راز جو ہے وہ اسی کے اندر ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.